Today is my third lecture of Pak Studies for class pre-9. Bete open your Mutaliya Pakistan books and we are going to start our second chapter, Tehreek-e-Pakistan और पाकिस्तान का क़याम. Chapter name is बाब नंबर 2, Tehreek-e-Pakistan और पाकिस्तान का क़याम, The Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. कि कैसे जो है पाकिस्तान बनाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद की गई और मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, जो पार्टीज़ जो थी उनका क्या रोल प्ले किया उन्होंने और जो लीडर्स थे उनका क्या रोल प्ले था. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें तारीखी वाक़यात को मुख्तसरन बयान किया गया है, कैसे मुस्लिम लीग बनी. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की बुनियाद किस नज़रिए पे थी, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे और अनासिर पढ़े थे, जिसमें अकायद व इबादात, अखुवत, भाईचारा, मसावी दर्जा जो देना, अदल इंसाफ, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद हमने अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की इरशादात की रोशनी में भी हमने पढ़ा था कि वो किस कदर हामी थे, दो कौमी नज़रिए थे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट. थोड़ा सा तारीखी वाक़यात को उन्होंने मुख्तसरन बयान किया गया है, ठीक है. 1857 से 1940 तक का दौर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे तक का दौर, और उसके बाद 1940 से 1947 तक जब पाकिस्तान केम इनटू बीइंग तब तक का दौर, ठीक है. 2 फेजेस में आपकी बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया गए हैं. तहरीक पाकिस्तान में वो दौर आता है 1940 तक, जब तक वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक का दौर. उसके बाद जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई, उसके बाद 1947 तक का जो दौर है वो है हमारा क़याम पाकिस्तान का दौर. तहरीक पाकिस्तान का पस मंजर, बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई. मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए, लेकिन इसके चंद ही साल बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुसल्लह और मुजद्दिद मंजर पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के अहया और मुसलमानों के इस्तिक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ. क्या था कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ ही जो है जनूबी एशिया में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, ठीक है. ये एक नौजवान थे एंड उसके बाद मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए और उन्हें मुख्तलिफ जो है वो परेशानियाँ सामने आई. वो अपने इक़्तिदार को उन्होंने खो दिया, ठीक है. वो जो है अपने असल से मीन्स जो उनके राइट्स थे वो उनसे पीछे हट के जो उनकी बेसिक्स थी उनको उन्होंने छोड़ दिया, नमाज रोज़ा उनको तर्क कर दिया. तो इसके बाद इनके ज़वाल के आसार नमूदार होना शुरू हो गए. लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह ही वाज द लीडर, मुस्लिम लीडर. उन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए और उन्होंने फिर मदारिस में उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया ताकि लोगों को आगाही हासिल हो, ठीक है. और उसके लिए उन्होंने हज़रत शाह वलीउल्लाह और उनके फिर बेटों ने इस तरह बरसगीर में इस्लाम के हया, उसकी बका, इस्लाम की बका, कि वहाँ पे इस्लाम बाकी रह जाए और मुसलमानों के इस्तिक़लाल पर पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ. सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तिजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर रसूख खूब जमाया. 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए. सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तिजारती ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए बरसगीर और बरतानवी ममालिक में जो है वो तिजारत का काम करती थी और इसी के पास सारा कंट्रोल था मुल्क का, ठीक. तो इन्होंने अपना खूब जो है अपना सिक्का जमाया एंड 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा. लेकिन क्या हुआ कि उनकी अपनी ही आर्मी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें की और उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इस तरह वो उस जंग में शहीद हो गए, ठीक. और 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से ही
جام شہادت نوش کرنا پڑا. علمی محاذ پر مینز تعلیم کے میدان میں حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے اور ان کے زیر اثر مجاہدین. اور جو ہے اس میں یہ تھا کہ وہ جو درس دیتے تھے مدارس میں, انہوں نے قرآن پاک کا حضرت شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا بر صغیر میں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا اور پھر اس طرح مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا. مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دی, نوجوانوں کو, بچوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. تو یہ سب ان کی اس تحریک مجاہدین میں تھا کہ وہ اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہے تھے آنے والے دور کے لیے. تو 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص مینز ان کے خاص دوست حضرت سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی. عسکری سطح مینز آرمی جو ہے ملک کا جو دفاعی نظام ہے اس کو عسکری نظام بھی کہتے ہیں. تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی. فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ان کے فرض, ان کی فرائض کی ادائیگی اور اس کی دعوت و تلقین کا تھا. مینز کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹ سے ان کو یہ بتانا کہ ان کے یہ حقوق ہیں, وہ ان کو ان کا احساس دلانا. ٹھیک, 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی. اور 1857 کی جنگ آزادی بھی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ وہ ایک الگ قوم ہے اور وہ الگ قوم بن کے دنیا کے نقشے پہ اتریں. ان کو اپنے ان کی بیسک جو ہے وہ اسلام ہے اور انہیں اسلام ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک الگ مملکت جو ہے وہ چاہیے. پھر اس کے بعد یہ تو تھا تحریک پاکستان کا پس منظر کہ تحریک پاکستان کی بیسس کیا تھی, کہ کیوں یہ شروع ہوئی, کیوں مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں, کیونکہ ان کے پاس ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, ان کو آزادی سے ان کی مذہبی آزادی نہیں تھی, ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی, گورنمنٹ جابس نہیں دیتے تھے. ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی پڑھا کہ ان کو معاشی محروم تھی. کسانوں کے پاس جو مسلمان کسان تھے ان سے زمینیں لے لی گئی تھیں, ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے انہیں بھاری. اور اس طرح مسلمانوں کو ان کے حقوق سے جو ہے وہ بالکل ہی ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے. زیادہ تر جو ہے وہ انہوں نے رولز بھی وہ بنائے جو گورنمنٹ جو ہندوؤں کے لیے اور جو اس برطانوی حکومت کے لیے فائدہ مند تھے, انہوں نے رولز بھی وہی بنائے. تو اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد. یہ تھا پاکستان کی تحریک کا پس منظر کہ مسلمانوں کے لیے پھر الگ وطن کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا. اور اس سلسلے میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان بالکل جو ہے وہ اپنے زوال کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, وہ تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے ہیں, اور ان کو اس لیے مختلف رہنما لیڈرز مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اور مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ آگے آئے, جن میں تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان. جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا, اور یہ مسلمان بھی حیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے. مینس کہ انہوں نے جب انگریزوں نے ٹیک اوور کیا جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد, تو کیا تھا کہ وہ یہ دیکھتے انہوں نے وہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا جو بدلہ لینے والی جو ریونج سسٹم تھا اس کا بھی جو ہے وہ مسلمان نشانہ بنے. انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا, یا تو انہیں نوکریاں دی نہیں جاتی تھیں اور جن کو دی تھی ان کو نکال دیا, اور جو کچھ تھے بھی وہ بہت نچلے درجے کی پوسٹ پہ تھے. ٹھیک, ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا, اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے. کیا کریکٹرسٹکس ہے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا. مسلمان چونکہ انہیں بالکل بھی اعتبار نہیں تھا, کیونکہ وہ کسی طور پہ بھی انگریزوں پہ ہندوؤں پہ یقین نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی سازشوں کا نتیجہ بنے رہے. اس لیے ان میں اور حکومت کے درمیان اعتماد بحال کرنا تاکہ حکومت کو ان کو حکومت پہ ٹرسٹ ہو کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ ان کے فائدے کے لیے کر رہی ہے, یا انہیں بھی حکومت کے جو نظام ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. مسلمانوں نے برصغیر کو
جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا. سب سے بیسک جو تھا وہ کیا تھا کہ زبان کا مسئلہ تھا. اردو ہندی تنازع بھی ہم آگے پڑھیں گے. 1867 میں جو ہے یہ پیش آیا بنارس میں کہ مسلمان جو ہیں ان کی زبان ہی مختلف تھی. موسٹلی جو تھے وہ عربک سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, ہندی ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی, انگریزی زبان سے وہ نابلد تھے. تو اس طرح سے وہ زبان کے اب جب انہیں وہ زبان ہی نہیں آتی ہوگی وہ ان کی بات کو کیا سمجھیں گے, اس طرح تو وہ ان سے کچھ بھی کروا لیں گے یا وہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے. تو وہ جو انہیں علوم کی طرف مینس کہ انہیں انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا تاکہ وہ یہ زبان سیکھیں, وہ ان کے شانہ شانہ کھڑے ہو سکیں, ان کو اچھی جابس مل سکیں. تو مسلمانوں نے برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا مینس کہ وہ کسی بھی قسم کی سیاست میں انگریزوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ شامل نہ ہو, نہ ان کی کسی پارٹی میں شامل ہو, کیونکہ کانگریس کی پارٹی بن گئی تھی 1885 میں. تو وہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو اس سب سے دور رکھنا چاہتے تھے کہ وہ سیاست سے باز رہے. ٹھیک, آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی, سیاسی, مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا. آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان میں شعور نہیں تھا. اس لیے 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان نوجوان جو طبقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے, ٹھیک ہے, ان میں شعور ہو, ان کو ان کے رائٹس کا پتہ چلے, وہ سائنسی لحاظ سے, اور آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ ہے وہ ان سب لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھے. تو آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی. 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا. رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی. اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا. جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی. سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اور اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی کانگریس, انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا اور انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیں. اور اسی طرح سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جو ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا. اور سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی, کیونکہ وہ بھی جو ہے پہلے جو ہے شروع میں تو وہ بھی یہی مانتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہے, لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہیں اس بات پہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. ان کے رہن سہن, ان کا تہذیب, ان کی ثقافت, ان کا سب کچھ جو ہے وہ ان سب سے الگ ہے, ان کی زبان الگ ہے. تو مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے اور اس کی بیسس کیا ہے, اسلام ہے. نیکسٹ یہ تو تھی سر سید احمد خان کی کچھ خدمات جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تحریک پاکستان میں جو ہے انہوں نے ان سب کا جو ہے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ان سب میں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تقسیم بنگال 1905 میں تقسیم بنگال, پارٹیشن آف بنگال. بنگال چونکہ برصغیر کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کیا جانا تھا, ٹھیک ہے. اب پہلے پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ بنگال کا حصہ, مشرقی بنگال جو ہے وہ پاکستان کے پاس آیا تھا, لیکن 1971 میں کیا ہوا کہ وہ بنگال کا جو حصہ تھا وہ مسلمانوں سے مینس وہ پاکستان سے سیپریٹ ہو کے وہ ایک الگ ملک بن گیا جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے. برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا. یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائس رائے جسٹ لائک پرائم منسٹر, ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انگریزوں کے مطابق
اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر جنرل کے بس کی بات نہ تھی. تو اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے. تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے اور مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور زیادہ تر تجارت اور باقی جو ہیں ان کے زراعت جو ہے وہ اسی حصے میں ہوتی تھی. تو جو ایک نیا صوبہ بن گیا تھا اور لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے. وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجاداری نیز ان کا جو ہے وہ مسلمانوں کا روب ہو تو وہ یا بالادستی ختم ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ ایٹ دا اینڈ یہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ روک دی گئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی اور انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اور انگریز چونکہ وہ ان کی تجارت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو, تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ تجارت جو ہے ان کو لاس ہو رہا ہے, ان کی چیزیں نہیں لوگ خرید رہے ہیں, ہندو میجورٹی میں تھے برِ صغیر میں, تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ نہیں خرید رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں پھر ہندوؤں کی بات ماننی پڑی, انہیں ان کے مطالبات ماننے پڑے اور اس طرح تقسیم بنگال کو روک دیا گیا اور ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دیں. بلاخر تشدد پر اترے. ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیا اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی اور اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا. مسلمان کیوں اس لیے خوش نہیں تھے کیونکہ اب جو تھا پہلے کیا تھا کہ بنگال جب 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا, مشرقی بنگال پاکستان کے ساتھ کے مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا, وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی, زیادہ تر تجارت وہ بھی اسی علاقے میں ہوتی تھی, تو اس پہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کنٹرول بڑھ جانا تھا اس جگہ پہ, ٹھیک ہے, بنگال پہ, اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے ہندو کے مسلمانوں کا کنٹرول ہو. جب مسلمانوں کو وہ اصل میں ڈرتے تھے مسلمانوں. تو نیکسٹ از شملہ وقت 1906. جب برطانوی حکومت جو ہے انہوں نے اس سب کے آگے ہندوؤں کے آگے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیا, تقسیم بنگال روک دی گئی, تو تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا. 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات, اپنی ڈیمانڈز لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا, جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. شملہ وقت میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے پازیٹیو آنسر ملا اور اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی. اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے اس بات کی کمی کو محسوس کیا کہ ان کی بھی جو ہے وہ ایک پارٹی ہونی چاہیے, کیونکہ آگے انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا تھا, تو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس ان کی ایک پارٹی کا ایک نام ہونا چاہیے تھا. جیسے انڈینس کے پاس انڈین کانگریس تھی, ٹھیک ہے, اس طرح مسلمانوں کے پاس بھی ان کی ایک سیاسی جماعت کا نام ہونا چاہیے تھا. تو اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی. 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا کیونکہ 1906 میں انہوں نے مسلم لیگ کا قیام کر لیا. جب قائد اعظم اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تھے تو تب اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام کیا تھا. 29 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، ٹھیک ہے، کہ تقسیم بنگال کی وجہ سے ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا جو بیہیویئر ان کے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ وہ کمتر ہیں اور مسلمانوں کو زبردستی جو تھا وہ اسلام قبول کرنے کی طرف لے کے آیا جاتا تھا، مسلمانوں کو زبردستی اس بات پہ جو کام ہمارے دین میں جو ہے وہ مکروہ تھے یا حرام تھے ان کو اس طرف جو ہے وہ لے کے آتے تھے کہ آپ یہ کام کریں. تو وہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا کہ سیاست میں مسلمان بالکل بھی نہیں تھے. ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہوئے، اکٹھے ہوئے، یونائٹڈ ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے. مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا.
اور مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے. 3 پوائنٹس ہیں, مینز انہوں نے ابھی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو شیئر کیے ہیں. مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا, مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا, اور نمبر 3 مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا, مینز اپنا ریلیشن ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ نیشن سے بنانا, اور یہ سب مسلم لیگ کے قیام کے اہم مقاصد تھے. کیونکہ مسلمان جب ایک جماعت ہو کر یونائٹڈ ہو کر جو ہیں وہ آگے اپنے پوائنٹس اپنے جو ہیں میسج اپنا آگے پہنچائیں گے تو تبھی ان کی ایک الگ پہچان بن سکے گی. اور پھر اس طرح اور بہت حد تک جو ہے ہم آگے اس کے نیکسٹ لیکچرز میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کس طرح مسلمان اپنے اس میں کامیاب ہو گئے, کس طرح انگریزوں نے آگے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو سب سے روکیں. انہوں نے اپنے میسنجرز کو, اپنے وزیر, مختلف وائس رائز کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں سے جا کے مطالبات کر لیں اور انہیں روک دیں, لیکن مسلمان چونکہ اب انہیں ان کے رائٹس کا احساس ہو گیا, ان میں بہت سارے مسلمان ایجوکیٹڈ ہو گئے, اتنا پڑھ لکھ گئے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہیں الگ وطن کے لیے جو ہے الگ وطن حاصل کرنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ سب ہم نیکسٹ لیکچرز میں بھی پڑھیں گے. I hope you understood these topics. بیٹے جن کی لیکچرز مس ہو جاتے ہیں you can watch them on YouTube channel of Garrison School System. اللہ حافظ, take care, thank you very much.